वेलकम बैक। हुकूमत तरमीम करके मिलिट्री कोर्ट्स पूरे तरीके से कायम करना चाहती थी। आर्टिकल 8 की तरमीम में शख्सियात, मिलिट्री इंस्टॉलेशन और दुनिया भर के कवानीन का जिक्र था। कामरान मुर्तज़ा की जानिब से एतराज़ उठाया गया, हमने इख्तिलाफ नहीं किया, कोई मजबूरी थी, खौफ ना कोई डर। JUIF की जानिब से जवाब ना मिलने के बावजूद मैंने आर्टिकल 8 की तरमीम को निकलवा दिया था। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो की ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू, कहा कामरान मुर्तज़ा से मिसकम्युनिकेशन हो गई, मौलाना से बात करूंगा। वो TV के लिए वक्त निकाल सकते हैं तो वक्त निकाल कर मुर्तज़ा वहाब से भी बात कर लें। जो हुकूमत का प्रपोजल था उसमें ना सिर्फ आर्टिकल 8 की तरमीम का प्रपोजल था, वो मिलिट्री कोर्ट्स को पूरी तरीके से कायम करना चाह रहे थे थ्रू अ न्यू अमेंडमेंट। उसमें पर्सनल का जिक्र था, उनके इंस्टॉलेशंस के जिक्र था और दुनिया भर के कानून के एग्जाम्पल्स उठा के ये अमेंडमेंट मेरे सामने पेश किया गया। मैंने समझा कि ये अमेंडमेंट में जो प्रोटेक्शन हम डाल सकते हैं वो ये कि एक्टिव ड्यूटी का शर्त हम जरूर डालें, पाकिस्तान के शहरी को वो तहफ़्फ़ुज़ मिले। आइन की हिफाजत और इस मुल्क में जमहूरी निज़ाम का किरदार है, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उतना ही किरदार है जितना मौलाना फजल रहमान का। मौलाना फजल रहमान साहब का एतराज था या कामरान मुर्तज़ा साहब का एतराज था, उस रात कमेटी बैठने से पहले अगले दिन जिसमें हमने ये बिल पे तफसील पे बात करना था, मैंने एक दरमियानी रास्ता प्रपोज किया। उस वक्त कामरान मुर्तज़ा साहब शायद नहीं, लेकिन जो बाकी JUIF के मेंबरान थे उस कमरे में, उनके लिए मुझे ये लग रहा था कि वो कॉम्प्रोमाइज रास्ता एक अप्रोप्रिएट रास्ता था। अगला दिन जब मैं फिर से कामरान मुर्तज़ा साहब के साथ बैठा पार्लियामान में, जब हम मौलाना साहब का इंतजार कर रहे थे, तब भी मैंने इस आईनी तरमीम का हर एक पॉइंट जितना मैं उसके साथ बैठ सका मैंने बात किया। आर्टिकल 8 की तरमीम के हवाले से उसने ये कहा कि वो उसका ज़ाती राय ये है कि पूरा का पूरा तरमीम वो नहीं होना चाहिए। मैंने आर्टिकल 8 पे जो तरमीम था और जिसपे मौलाना साहब का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुख्तलिफ राय था, उस पूरा तरमीम को निकलवा दिया था हुकूमत का सजेशन से। साथ साथ जो इनका एतराज था आर्टिकल 51 पे, मैंने वो निकलवा दिया अमेंडमेंट से। जो बातचीत होना है, जो आइन साजी होना है, जो डायलॉग होना है, वो तो मैं TV के थ्रू तो नहीं कर सकता हूँ, इन पर्सन करना है। तो मैं आपके थ्रू पैगाम दे रहा हूँ कामरान मुर्तज़ा साहब को कि पूरा दिन से कल से मुर्तज़ा वहाब साहब आपको कॉल करने की कोशिश कर रहा है। मौलाना फजल रहमान साहब ने और मैंने आपकी मौजूदगी में ये तय किया था, हमने फौरी बैठना था। मुर्तज़ा से ये रिक्वेस्ट है कि जबकि वो TV के लिए टाइम निकाल रहा है, जिस काम के लिए हमने तय किया कि हमने मिल बैठ के एक ऐसा कंसेंसस डॉक्यूमेंट बनाना है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात उलमा इस्लाम का, जो आगे जाके हम हुकूमत और बाकी जमातों के साथ एक कंसेंसस बना के आगे बढ़ सकते, यही सियासी रास्ता है। JUIF के रहनुमा कामरान मुर्तज़ा अपने मौक़िफ़ पर कायम। बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू फिर नफ़ी कर दी, कहा बिलावल ने बिल्कुल कहा था मजबूरी है। बिलावल भुट्टो को मैंने कहा था इस किस्म की तरमीम की उम्मीद आपसे ना थी। बिलावल ने दूसरे दिन मुलाकात में कहा आर्टिकल 8 में तरमीम को निकलवा दिया। मौलाना से मुलाकात में बिलावल भुट्टो आर्टिकल 8 में तरमीम की हिमायत कर रहे थे। बिलावल को समझाया आर्टिकल 8 में तरमीम पर लोग हमें नहीं छोड़ेंगे, आईनी तरमीम कराना हमारा मसला नहीं, क्योंकि हम हुकूमती बेंचेस पर तो नहीं बैठे। PP अपना मुसवदा पेश करेगी तो फिर हम अपना मुसवदा पेश करेंगे। PP ने अब तक अपना मुसवदा शेयर नहीं किया, गाड़ी चला रहा था इसलिए मुर्तज़ा वहाब की कॉल रिसीव न कर सका। मुर्तज़ा वहाब ने दोबारा राब्ता नहीं किया वरना बात हो जाती। साहब ने कहा कि जी हाँ मजबूरी है, उन्होंने कहा कोई मजबूरी नहीं थी, कोई डर नहीं था, आप लोगों के आने से पहले ही आर्टिकल 8 को वो निकलवा चुके थे। जी वो दुरुस्त नहीं कह रहे हैं, मैं अपनी बात पे खड़ा हूँ और उन्होंने कहा था कि मजबूरी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो मजबूरी के तहत आइन को उस तरह से तब्दील करना चाह रही थी बकौल आपके, जो आइन के रूह के मुनाफी है। जी ऐसा ही है, मैंने इसको इंसिस्ट किया था कि ये ना कीजिए, ये इस तरह से जो है ना ये तो तबाही है। तो और आपसे जो है ना ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगती है ये बात। तो मुलाकात तो मौलाना साहब से पहले एक दिन पहले हुई है, यानी एक रात पहले हुई है 3 बजे के लगभग, और वो इसके ऊपर मौलाना को कायल करने आए थे। उन्होंने ये भी फरमाया कि 2 दिन का वक्त आपने मांगा था और 2 दिन का वक्त खत्म होने को आ गया, अब क्या मामला? नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। ये जब दूसरे दिन वो आए हैं तो उन्होंने बिलावल ने ये प्रपोज किया कि हम और JUI
یہ دونوں مل کے جو ہے نا ایک مسودہ، نیا مسودہ جو ہے نا یہ ڈرافٹ کا بنائیں اور اس کو جو ہے نا وہ ٹیبل کریں. تو میں نے ان کو عرض کی تھی آپ ایسے کریں، آپ اپنا بنا لیں مسودہ، ہم اپنا بنا لیں گے، آپ مجھ سے شیئر کر لیں اور اس کے جواب میں آپ سے شیئر کر لوں گا. ان کی طرف سے کوئی مسودہ نہیں آیا، کیونکہ ہمارا تو پرابلم نہیں ہے یہ، ہم نے تھوڑی امینڈمنٹ کروانی ہے. ہم کوئی ٹریجری میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں. امینڈمنٹ تو جو ہے نا ٹریجری میں یا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جو ٹریجری میں بیٹھے ہیں انہوں نے امینڈمنٹ کروانی ہے. آپ سے ایک شکوہ بھی کیا، انہوں نے ٹی وی پروگرامز پر آ رہے ہیں لیکن مرتضی وہاب صاحب آپ کو کال کر رہے ہیں، اگر کال اٹھا لیتے تو ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی. ایک دفعہ کال آئی ہے، اس کے لیے میری معذرت. وہ اس وقت میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا. اگر وہ ان کا یہ شکوہ ہے میں ان کو 10 دفعہ کال کرنے کے لیے تیار ہوں. مرتضی میرا چھوٹا بھائی ہے. بلاول بھٹو نے مجبوری کی کوئی بات نہیں کی. کامران مرتضیٰ نے بہت سی شکوں پر اعتراض اٹھایا. بلاول بھٹو کے ترجمان مرتضیٰ وہاب کہتے ہیں بیان برائے بیان تو چلتا رہے گا. کامران مرتضیٰ کو دوبارہ کال نہیں کی، انہوں نے بھی کال نہیں کی. کامران مرتضیٰ نے اب تک کال نہیں کی، پتہ نہیں کیوں ناراض ہیں. عمران صاحب نے تو بہت ساری شکوں کے اوپر اعتراض اٹھایا، ان کا رائٹ ہے، لیکن سب سے زیادہ تو یہ والی جی لیکن میں اس کو برملا کہوں گا اور ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا کہ بلاول صاحب نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی. بیان برائے بیان پھر چلتا رہے گا. وہ بلاول صاحب بھی آج کہہ رہے تھے کہ اگر کامران مرتضیٰ وہاب صاحب کا فون اٹھا لیتے تو اتنی وہی نہ ہوتی. میں کل کی گفتگو کے بعد جب کال بیک بھی نہیں آیا تو میں سمجھتا ہوں پھر انسان کو سمجھ جانا چاہیے. کامران صاحب نے مجھے ابھی تک کال بیک نہیں کیا، پتہ نہیں مجھ سے کیوں ناراض ہیں وہ. کتنی کالیں کروں مجھے بتائیے. کال کرنے کے بعد میسج بھی کیا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ میرا نمبر ان سے ڈیلیٹ ہو گیا ہو تو میں لکھ دوں ان کو. کامران صاحب کو کال بیک کرنی چاہیے تھی. اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے پوائنٹ آف ویو سے یا حکومت کے پوائنٹ آف ویو سے اگری نہیں کرتے تو وہ فون پہ کنوے کر دیں، میسج کر کے کنوے کر دیں یار مرتضیٰ میری مجبوری ہے، میں نہیں کر سکتا. ہاں اچھا. جے یو آئی رہنما راشد سومرو نے کامران مرتضیٰ کے بلاول سے متعلق بیان کو ذاتی رائے قرار دے دیا. پروگرام 11 آور میں بولے بات ذاتی طور پر ہوئی جسے پارٹی کی سطح پر بات چیت نہیں کہا جا سکتا. حیران ہوں کامران مرتضیٰ اپنی بات پر قائم ہیں، اس لیے وہ خود ہی وضاحت کر سکتے ہیں. کہ کامران صاحب کی رائے کون کی ذاتی رائے سمجھا جی صحیح ہے. جے یو آئی فے کی یا مولانا صاحب کی رائے نہیں ہے وہ. نہیں یہ بات جب ذاتی ہوئی ہے تو بات پارٹی ٹو پارٹی نہیں ہوئی ہے تو آپ اس کو پارٹی کی بات کیسے کہہ سکتے ہیں. وہ تو پھر انہوں نے 5 انٹرویوز دیے ٹوٹل. تو میں خود اس پہ حیران ہوں کہ کامران بھائی جو ہے وہ اپنی بات پہ قائم ہے تو ظاہر ہے کہ ان کے پاس اس چیز پہ کوئی بات ہوگی، اس پہ وہ خود ہی وضاحت کر سکتے ہیں. جے یو آئی کے سینیٹر کامران مرتضیٰ اور بلاول بھٹو کے ترجمان مرتضیٰ وہاب کے درمیان رابطہ ہو گیا جس میں معاملات اتفاق کے ساتھ آگے بڑھانے پر بات ہوئی. اس پیش رفت کے حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. یہاں پر آپ کو بتائیں کہ جے یو آئی کے سینیٹر کامران مرتضیٰ اور بلاول بھٹو کے ترجمان مرتضیٰ وہاب کے درمیان رابطہ ہو گیا ہے. یہ اہم پیش رفت سامنے آئی ہے ان دونوں کے درمیان، کیونکہ ان دونوں کا یہی کہنا تھا کہ ایک دوسرے سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا. مرتضیٰ وہاب نے کہا کہ میں نے کال کرا تھا لیکن انہوں نے پھر مجھے کال بیک نہیں کی. تاہم اب جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جے یو آئی کے سینیٹر کامران مرتضیٰ اور بلاول بھٹو کے ترجمان مرتضیٰ وہاب کے درمیان رابطہ ہو گیا ہے جس میں معاملات اتفاق کے ساتھ آگے بڑھانے پر بھی بات ہوئی ہے. اس پیش رفت کے حوالے سے مزید جانتے ہیں سینئر اینکر پرسن وسیم بدامی سے. جی وسیم بدامی، اب ان دونوں کے درمیان رابطہ ہو گیا ہے تو معاملات اب تیزی سے آگے بڑھ پائیں گے؟ جی سب آج دن بھر سب سے عام معاملہ یہ رہا. بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے رہے کہ اگر مرتضیٰ وہاب صاحب کا فون اٹھا لیتے کامران مرتضیٰ صاحب تو معاملات کلیئر ہو چکے ہوتے. پھر آج ہمارے پروگرام میں مرتضیٰ وہاب صاحب بھی تھے اور راشد سومرو صاحب بھی تھے اور پروگرام میں یہ بات ہوئی کہ صاحب پروگرام کے بعد ان دونوں کا رابطہ راشد سومرو صاحب کروا دیں، کسی طریقے سے رابطہ ہو جائے. تو اس کے بعد ہمارے پروگرام کے بعد اب سے کچھ لمحات قبل کامران مرتضیٰ صاحب نے کال کی ہے. چونکہ مرتضیٰ وہاب صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہا کہ میں نے کئی کالیں کی ہیں، 7 ٹیلی فون کالز کی تھی مرتضیٰ وہاب صاحب نے کامران مرتضیٰ صاحب کو. اب سے تھوڑی دیر پہلے پروگرام 11 آور کی تناظر میں کامران مرتضیٰ صاحب نے کال کی ہے مرتضیٰ وہاب صاحب کو. کہا ہے کہ میں مصروفیت کے باعث آپ سے بات نہیں کر پایا تھا. دونوں کے درمیان بہت اچھے ماحول میں بات ہوئی ہے اور اب اس ہیٹ کو کم کر کے مل جل کے آگے 7 معاملات حل کرنے کا کہا گیا ہے. اور بہت ممکن ہے کہ اب کامران مرتضیٰ صاحب اس حوالے سے جو مزید جو بیانات ہیں وہ نہیں دیں گے اور دونوں مل جل کے معاملات کو آگے چلائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بیان برائے بیان جو ہے وہ تو چلتا رہے گا اور اب ان کے دونوں کے درمیان جب معاملات طے پا گئے ہیں اور جس طرح سے آپ نے 11 آور میں ان سے ڈسکشن کی تو اس کے بعد اب مزید معاملات آگے بڑھیں گے، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل بڑھیں گے. ابھی وہ جب اسلام آباد کامران مرتضیٰ صاحب ان کا مسکن ہوگا تو پھر وہ آگے بات کریں گے اور آگے ملاقات بھی ہوگی. تو یہ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ یعنی دونوں پارٹیز کی جو اعلیٰ ترین قیادت ہے وہ انٹروین کر گئی ہیں اس معاملے پہ
اور اعلیٰ ترین قیادت دونوں فریقین کا اس پر اتفاق ہے کہ بس اب اس معاملے کو یہیں ختم کیا جائے اور اچھے طریقے سے بات چیت آگے بڑھائی جائے اور یہ بڑھے گی بات اسی ڈائریکشن میں آگے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. آئینی عدالت کی تجویز مساق جمہوریت میں بے نظیر نے پیش کی. میں پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوں تو جلد از جلد یہ وعدہ پورا کرنا ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا پیپلز لائرز فورم سے خطاب. بلاول نے کہا جج لوگوں کو انصاف دینے کے لیے آتے ہیں، ٹماٹر پکوڑے کی قیمت مقرر کرنا ان کا کام نہیں. ڈیم یا کراچی کو پرانا کراچی بنانا بھی ججوں کا کام نہیں ہے. آئینی معاملات کے لیے آئینی عدالت یا بینچ ہونا چاہیے. کسی بھی قسم کی سپر عدالت ناقابل قبول ہے. آئینی معاملات سپریم کورٹ میں آئینی بینچ بنا کر کیوں حل نہیں کیے جاتے؟ آئینی عدالت کا جج صدر زرداری لگاتے اور اپنی مرضی کے قوانین بناتے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں آئینی ترامیم منظور کر لی جاتی تو ملک میں مارشل لاء لگ جاتا. سارے معاملے میں بلاول اور اعظم نذیر تارڑ کا کردار کٹ پتلی کا تھا. ہو گئے اعظم تارڑ دونوں کٹ پتلیوں کا ہی رول ادا کر رہے تھے. خدا نخواستہ یہ بل یا پاس ہوتا تو پاکستان فیشسٹ اسٹیٹ ہوتی، فیشسٹ / مارشل لاء اسٹیٹ ہوتا اور یہاں پہ کسی قسم کی جمہوریت نہ ہو. سونے پہ سہاگا کہ آپ ایک فرد واحد کے لیے کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا رہے ہیں اور اس کا چناؤ بھی صدر زرداری کرتا. آپ کانسٹیٹیوشنل بینچ سپریم کورٹ میں کیوں نہیں بنا دیتے؟ ایک سپر عدالت آپ نے بنانی ہے، ناقابل معافی اور ناقابل قبول. اور اس کے ساتھ 57 اور آرٹیکلز میں آپ ترامیم کر رہے تھے اور جس کا ڈرافٹ کسی کے پاس موجود، وہ چیز اسکریپ ہو گئی ہے. حکومت کو شروع بھر پانی میں مر جانا چاہیے. ان کے پاس یہ ڈرافٹ نہیں تھا. یہ بات کس سے کر رہے تھے؟ انہوں نے سیشن کیوں بلایا تھا؟ ہمارے پاس کسی قسم کا کوئی مسودہ نہیں تھا. ایک کاغذ کا پیس تھا جو میں نے لہرا کے کہا کہ جی یہ ایجنڈا کے علاوہ اور کوئی چیز ہے یہاں پہ. ٹوٹل ٹوپی ڈرامہ. فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کل بھی نشست ہوئی اور کھانا ہوا. وکیلوں نے آئینی عدالت کے قیام کی تجویز مسترد کر دی. لاہور وکلا کنونشن کے اعلامیے میں سپریم کورٹ میں سینیورٹی کی بنیاد پر چیف جسٹس تعینات کرنے کا مطالبہ. کہا گیا قومی اسمبلی کے پاس ترامیم پیش کرنے کا اختیار نہیں ہے. آئینی پیکج آئین کے خلاف ہے جو ملک کے نقصان دہ ہے. حکومت کے نام نہاد آئینی پیکج کو مسترد کرتے ہیں. وکلا رہنماؤں نے اپنے خطاب میں کہا حکومت کو ہمارے لاشوں سے گزر کر آئینی عدالت بنانی پڑے گی. ان کا جو وزیر قانون پھرتا ہے وہ کہتا تھا کہ ابھی دکھائیں گے، اس نے تو خود نہیں دیکھا تھا. کہتے ہیں ہم حکومت کریں گے چاہے آئین کو برباد کر دیا جائے. سپریم کورٹ ہی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوتی ہے. اس کے ہوتے ہوئے کوئی دوسری فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں بن سکتی. آپ کو ہماری لاشوں میں سے گزر کے جا کے بنانی پڑے گی. یہ جو ڈرامہ کل رچایا گیا جن میں کمپرومائز قسم کے نمائندگان تھے، ہم سپریم کورٹ پر کسی قسم کا حملہ برداشت نہیں کریں گے. تحریک کا آج آغاز ہوا ہے، اس کا نیکسٹ سٹیپ پشاور میں ہوگا. رات کے اندھیرے میں خسر پھسر کرتے ہوئے حکومت وقت نے کوشش کی ایک آئینی ترمیم لے آئے. نہ کوئی ڈاکیومنٹ تھا، نہ کوئی کاغذ تھا. ہوا میں کہا گیا کہ ہم ترامیم کرنا چاہتے ہیں. آج وارننگ دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس ہارنٹس نیسٹ کو نہ چھیڑیں. آئینی ترامیم کی جا رہی ہیں، جو ارادہ ہے یہ ارادہ ذہن کی لوٹ کا ارادہ ہے. ہم نے ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں. ہم پاکستان کی عوام کو آج پکارتے ہیں اپنے گھروندوں سے باہر نکلیے، اپنے مستقبل کو سنبھالیے. غیر آئینی ترمیم لانا چاہتے تھے، اس کو ہم نے چیلنج کیا اور ابھی میرے پاس نوٹس آیا ہے کہ آپ کی پٹیشن آپ کو واپس کرتے ہیں اور کہتے ہیں وکیل پٹیشن نہیں فائل کر سکتے. نہیں منتا کوئی ہے. پارلیمنٹ کی خود مختاری قائم رکھتے ہوئے مخصوص نشستیں الاٹ کی جائیں. اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق اور اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا. سردار ایاز صادق کی جانب سے لکھے گئے خط میں کہا گیا پارلیمانی نظام کی سالمیت اور آزادی کو برقرار رکھنا ضروری ہے. پارلیمنٹ کا منظور کردہ الیکشن ایکٹ صدر مملکت کے دستخط کے بعد نافذ العمل ہو گیا ہے. الیکشن کمیشن کی قانونی ذمہ داری ہے پارلیمنٹ کی قانون سازی کا احترام کرے. ملک احمد خان نے اپنے خط میں الیکشن کمیشن پر زور دیا کہ وہ جمہوریت اور پارلیمانی بالادستی کے اصولوں کو برقرار رکھے. جسٹس طارق جہانگیری کو تبدیل کرنے کا الیکشن کمیشن کا حکم کالعدم قرار. اسلام آباد ہائی کورٹ نے 3 حلقوں میں الیکشن ٹریبیونل کی تبدیلی کے خلاف درخواستوں کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا. معاملہ واپس الیکشن کمیشن کو بھیج کر دوبارہ فیصلے کی ہدایت کر دی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے الیکشن ایکٹ ترمیمی آرڈیننس کے خلاف کیس کا محفوظ فیصلہ سنایا. عدالت نے پی ٹی آئی رہنماؤں کی درخواستیں منظور کر دیں. فیصلے میں کہا گیا الیکشن کمیشن درخواستوں پر قانون کے مطابق عدالتی آبزرویشن کی روشنی میں فیصلہ کرے. ٹریبیونل تبدیلی کی درخواست پر جلد بازی میں کارروائی کی گئی ہے. درخواست گزاروں کو کیس پیش کرنے کا مناسب موقع نہیں دینا.
الیکشن کمیشن کی ناکامی ہے. یہ آرٹیکل 10A کی خلاف ورزی ہے. کیس ٹرانسفر کا اختیار تمام فریقین کو سن کر استعمال کیا جا سکتا ہے. مناسب ہوگا الیکشن کمیشن ٹرانسفر کے فیصلے کو دوبارہ دیکھے اور فیصلہ کرے. شعیب شاہین، عامر مغل، علی بخاری نے ٹریبیونل تبدیلی کے خلاف درخواستیں دائر کی تھیں. موقف اختیار کیا گیا تھا کہ الیکشن کمیشن نے ریٹائرڈ جج کو الیکشن ٹریبیونل میں تعینات کیا. الیکشن ٹریبیونل تبدیلی کے الیکشن کمیشن کے اختیار کے خلاف درخواستیں مسترد کر دیں. تینوں پی ٹی آئی امیدواروں نے سیکشن 151 کے تحت الیکشن کمیشن کے اختیار کو چیلنج کیا تھا. عدالت نے کہا الیکشن ایکٹ کے سیکشن 151 کے تحت ایسی کے پاس ٹریبیونل تبدیلی کا اختیار ہے. IMF شرائط پوری کرنا چین کی مدد کے بغیر ممکن نہیں تھا. صدر مملکت اور وزیر اعظم کی چین کو قیام کی 75ویں سالگرہ پر مبارکباد. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا چین نے علاقائی اور عالمی امن کے لیے ہمیشہ احسن کردار ادا کیا. بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے پر چین کی عالمی سطح پر حمایت کرتے ہیں. People of Pakistan and the people of China are wedded into a relationship which is unbreakable and unshakable. In order to fulfill the conditionalities of IMF, without Chinese support, it wouldn't have been possible at all. Without progressing our economy in the field of agriculture and industry, Pakistan cannot and will not be able to find its place in the community of nations. To promote prosperity and peace in the region, globally, we support Belt and Road initiative of President Xi. Pakistan and China are all-weather friends and partners in peace and progress and successive generations of both nations. China is an ironclad brother. It will always find Pakistan a trusted partner. گورنر سندھ کے اسلام آباد میں عوامی جمہوریہ چین کی 75ویں سالگرہ کی تقریب میں شرکت. کامران ٹیسوری نے چین کے سفیر کو قومی دن پر مبارکباد اور گلدستہ بھی دیا. گورنر نے کہا پاک چین دوستی ہمالیہ سے بلند اور سمندر سے گہری ہے. چین کے سرمایہ کاروں کو صوبہ سندھ میں سرمایہ کاری کی دعوت دیتا ہوں. صوبے کا پرکشش ماحول منافع بخش شعبے سرمایہ کاری کے لیے آئیڈیل ہیں. SIFC کے ذریعے سرمایہ کاروں کو ہر ممکن تعاون فراہم کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.